अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल उर्दू कहानियाँ में खुशामदीद। तो आइए आज सुनते हैं एक गरीब औरत और जन्नात की कहानी। बहुत साल पहले गांव में एक शबाना नामी औरत रहा करती थी। चूँकि बेहद गरीब थी, सारी उम्र उसने मजदूरी करते हुए गुजारी। अब तो उसकी हिम्मत जवाब देने लगी थी। उसकी बेटी थी किरण, जो कि बहुत शोख और चुलबुली थी। मामूली शक्ल सूरत होने के बावजूद खुद को वो बड़ी टॉप समझती थी। खुश रहती शबाना पर घर, बीमार लाग़िर शौहर और कमाने खर्चा चलाने की सारी जिम्मेदारी थी, जिसकी वजह से वो अपनी बेटी के लाउबालीपन से बहुत चिढ़ खाती। वो चाहती थी कि बेटी माँ का सहारा बने ताकि उसका बोझ कम हो जाए। किरण हर बार माँ की नसीहत सुनकर दूसरे कान से उड़ा देती। उस दिन भी उसने सुबह ही सुबह शबाना के काम पर जाने के बाद मुर्गियों को डरबे से निकाला और खेलने लगी। बीमार बाप बिस्तर पर पड़ा था। बेचारा शोर से बेआराम हुआ और वहीं से तेज़ आवाज़ में बेटी को डांटा, मगर बेटी ने कोई असर न लिया। कुछ देर बाद उसने उन्हें बंद किया तो मोहल्ले के स्कूल मदरसे से फारिग बच्चों को घर में बुला लिया और खेलने लगी। शाम को जब बीवी आई तो किरण के बाप ने खूब शिकायतें लगाई, जिन्हें सुनकर शबाना, जो पहले ही पूरे दिन की थकी हारी थी, आग बगोला हो गई। सज़ा के तौर पर किरण का रात का खाना बंद कर दिया। किरण, जिसके दिमाग का शायद कोई पुर्जा ढीला था, अपने पुराने पर्स के अंदर छुपे हुए बिस्किट और मीठी टॉफ़ियाँ निकाल कर रज़ाई में छुप कर खाने लगी और फिर मज़े से सो गई। खाने से फारिग होकर शबाना ने शौहर की टांगें दबाई और सोने को लेटी। तब तक उसका गुस्सा ठंडा हो चुका था। उसने दिल में खुद को बुरा भला कहने के साथ जालिम माँ का खिताब दिया और प्यार भरी नज़रों से बेखबर सोई बेटी को देखा, जिस पर वो लाख गुस्सा दिखाती, मगर हकीकत थी बेटी की ज़ात से उसकी ज़िंदगी में रौनक थी। उसे देख कर वो जीती। उसकी शरारतें देख कर गुस्सा करने के बावजूद वो उसके अच्छे नसीब की दुआ करती। गुर्बत, पराया काम, कुछ शौहर की बीमारी, माजूरी ने उसकी ज़िंदगी से हंसना बोलना, खुशियों को जैसे दूर भगा दिया था। उसका जहन कभी आटे दाल चीनी, कभी शौहर की दवाई में, तो कभी बेटी की मुस्तकबिल की फ़िक्र में उलझा रहता था। बेटी से प्यार से बात किए उसे न जाने कितने साल हो चुके थे। बेटी को स्कूल भी डाल रखा था, मगर उसका शरारती जहन पढ़ाई में ना चला तो 5वीं क्लास में गांव के इकलौते सरकारी स्कूल ये कहकर वापस भेज दिया गया कि स्कूल की सीटें महदूद हैं और बच्चे लामहदूद। सो शबाना का किरण को तालीम याफ्ता देखने का ख्वाब धरे का धरा रह गया। अब वो उसे शहर के महंगे स्कूल नहीं भेजना चाहती थी और ना ही भेज सकती थी, क्योंकि घर में कुछ था ही नहीं। अब उसे घर के काम सिखाने की कोशिश में थी। अक्सर ऐसा ही होता। अगले दिन शबाना ने किरण को अपने साथ काम पर जाने का कहा, ताकि थोड़ा काम सीख ले और घर में रहकर बीमार बाप का जीना मुहाल ना करे। मगर उसे ये भी डर था कि कहीं बेटी बेगम साहबा के बड़े से घर में अपनी शरारतों के झंडे गाड़ कर उसकी मुलाजमत को ख़तरे में ना डाल दे। खैर, वो बहुत समझाने बुझाने के बाद उसे अपने साथ लेकर आई। बेगम साहबा के घर आकर किरण को सुकून से छोटे मोटे काम करते देखकर वो दिल ही दिल में शुक्र अदा कर रही थी कि शायद उसकी मोटी अकल में ये बात समा गई है। आज बेगम साहबा के कुछ मेहमान आ रखे थे, सो काम थोड़ा ज़्यादा था। शबाना बेगम साहबा के साथ काम करने में मसरूफ़ थी। उनका छोटा बेटा बार बार रोते हुए माँ के पास आता, काम में खलल डालता, तंग आता था, और फिर बेगम साहबा ने बड़ी सी गेंद लाकर उसे थमानी चाही, मगर वो लेने के मूड में नहीं था। पास खड़ी किरण ने जब इतनी खूबसूरत फुटबॉल देखी तो उसका जी ललचा गया, मगर दूर खड़ी शबाना, जो बेटी की रग रग से वाकिफ़ थी, उसने बेटी को घूर कर देखा तो किरण ने नज़र हटा ली। मगर अगले लम्हे उसके मन की मुराद पूरी हो गई जब बेगम साहिबा ने फुटबॉल किरण की तरफ उछालते हुए कहा, किरण, पिंकी को कुछ देर इससे खिला लो ताकि मैं थोड़ा किचन का काम देख लूँ। किरण पिंकी के साथ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक खेलने लगी। किरण को मालकिन का ये बड़ा साफ़ सुथरा घर पसंद आया था। बड़ा सा बागीचा जहाँ रंगारंग पेड़ और पौधे सजे हुए थे, अपनी बहार दिखा रहे थे। किरण ने ऐसे हसीन फूल और पौधे शायद पहली बार देखे थे। उसे तो लगा जैसे वो किसी महल में आ गई है। इतना प्यारा फर्श। कुछ ही देर में मालकिन की बेटी उसके साथ मानूस हो गई और बड़े मज़े से खेलने लगी। बेगम साहबा ने छुट्टी के वक्त उसकी माँ से कहा कि अपने साथ किरण को ले आया करो ताकि बच्ची का दिल बहला रहे। ये सुनकर किरण भी खुश हो गई और फिर मालकिन ने उसे काम पर रख लिया। वो हर रोज़ माँ के साथ जाने लगी। वो जब पिंकी के साथ उसके महंगे नित नए खिलौनों से खेलती, कुछ वक्त इसी तरह गुजर गया। किरण ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा। शबाना ने
بڑھاپے کی سفید چادر اوڑھ لی اور وہ بیمار رہنے لگی۔ کرن بہت سمجھدار ہو گئی تھی، لاؤبالی پن اس کے اندر سے بہت حد تک ختم ہو گیا تھا۔ وہ ماں کو تھکن زدہ اور پریشان دیکھتی تو منٹوں میں سارا کام خود نپٹا دیا کرتی۔ ایک دن شبانہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی تو اس نے بہت پیار سے ماں کو منع کر دیا کہ آئندہ وہ کام پر نہ جائے، بلکہ وہ خود ہی جا کر اپنے اور ماں کے حصے کا سارا کام کر لیا کرے گی۔ پہلے تو شبانہ نے اسے منع کیا، مگر یہ سچ تھا۔ اب اس کے اندر کام کرنے کی ہمت نہ بچی تھی، سو وہ مان گئی۔ یوں کرن صبح جلدی اٹھ کر پہلے اپنے گھر کا کام نپٹاتی اور پھر بیگم صاحبہ کے گھر کو نکل جاتی، جو تقریباً 40 منٹ پیدل چلنے کی مسافت پر گاؤں سے تھوڑی دور تھا۔ یہ راستہ ایک سنسان ویران جگہ سے ہو کر گزرتا۔ لوگوں نے یہ بات مشہور کر چھوڑی تھی کہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ لوگ رات کے وقت وہاں جانے سے خاصا پرہیز برتتے اور دن کے وقت بھی بہت احتیاط کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جگہ 24 گھنٹے ویران پڑی رہتی۔ شبانہ کی خاص ہدایت تھی کہ اس راستے پر رکنے کی غلطی کبھی نہ کرنا، اور اگر وہاں کسی کی پکار سنائی دے تو ہرگز مڑ کر نہیں دیکھنا۔ مگر کرن، جس کے دل میں جنات کے بارے میں تجسس ضرور تھا، وہ ڈرتی بھی تھی، سو چپ چاپ ارد گرد دیکھے بغیر اس راستے سے گزرتی۔ ویسے بھی وہ بچپن سے یہیں سے آتی تھی، اب تو عادت ہو گئی تھی۔ فرق اتنا تھا، پہلے ماں ساتھ ہوتی تھی اور آج کل وہ اکیلی۔ ماں کے ساتھ باتیں کرتے راستہ جلدی کٹ جاتا، اب تو کبھی کبھار راستہ شیطان کی آنت بن جاتا اور ختم ہونے کا نام نہ لیتا۔ ایک بار تو بیگم صاحبہ نے ٹوک بھی دیا کہ کرن جلدی آیا کرو۔ کرن نے دل میں ارادہ کیا کہ کل سے صبح سویرے منہ اندھیرے اٹھے گی تاکہ کام پر دیر سے نہ پہنچے، اور ایسا ہی ہوا۔ اگلے دن وہ سورج نکلنے سے پہلے اٹھ گئی۔ شبانہ نے اسے اٹھتا دیکھا تو حیران ہو گئی، مگر کہا کچھ نہیں کہ چلو اچھا ہے۔ جتنی جلدی ذمہ دارانہ عادت ہوگی اتنی ہی انسان زندگی میں کامیاب رہتا ہے، دوسروں کو بھی اس سے سکون پہنچتا ہے۔ وہ بیٹی کو ذمہ دار دیکھنا چاہتی تھی، سو دل میں شکر کرتی دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی۔ کرن کو کام پر پہنچنے کی جلدی تھی تو کچھ کھائے پیے بغیر گھر سے نکل گئی۔ وہ تیز تیز چل رہی تھی تاکہ اسے دیر نہ ہو جائے۔ اسے اپنی نوکری کی بڑی فکر تھی، کیونکہ اس کے گھر کے اخراجات، ماں باپ کی دوائی اور گھر کا چولہا اسی کام سے چلتا تھا جسے وہ کسی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ دن پوری طرح نہ نکلا تھا، وہ کچھ زیادہ جلدی گھر سے نکل آئی تھی۔ نیلی روشنی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی صبح جو پہلی بار گھر سے نکلی تھی، سو ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا۔ اس کے قدم منو بھاری ہو گئے۔ دور دور تک کوئی بندہ تھا، نہ بندے کی ذات۔ تب اسے اپنے پیچھے سے گھنگرو کی آواز سنائی دی، چھن چھن۔ مڑ کر دیکھنا چاہا، مگر پھر ماں کی بات یاد آ گئی اور وہ دوڑ پڑی۔ بس دوڑنے کی دیر تھی کہ اسے کہہ کی آواز آئی، جیسے کوئی اس کے ساتھ دوڑتے ہوئے اس کا تمسخر اڑا رہا ہے۔ وہ بنا رکے اور بغیر اپنے اطراف میں دیکھتے بس بھاگتی چلی گئی اور پھر بیگم صاحبہ کے عالی شان گھر کے سامنے جا کر رکی۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ اب اسے کوئی کہا سنائی نہ دیا۔ دن چڑھ آیا تھا، قریبی سڑک پر اسکول جانے والے بچے جا رہے تھے، سب نارمل تھا۔ اس نے خود کو بھی پرسکون کیا اور گھر میں آ گئی۔ شام کے وقت جلد ہی کام نپٹا کر گھر جانے کے لیے نکل گئی۔ بہت خوف زدہ تھی، مگر صد شکر کہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہ آیا کہ وہ صبح والے واقعے کو سچ جانتی۔ اس واقعے کو اپنا وہم سمجھتے ہوئے اس نے بھلانا چاہا اور ماں کو کچھ نہ بتایا۔ اگلی صبح معمول کے مطابق تیار ہو کر جانے کی تیاری پکڑ لی۔ دل کو سمجھاتے ہوئے اس راستے سے گزر رہی تھی، اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں، جنہوں نے اپنا چہرہ ڈھانپ رکھا تھا، آپس میں باتیں کرتے ہوئے اس کے برابر سے مگر کچھ فاصلے سے گزر رہی تھیں۔ اس کے دل کو حوصلہ ملا اور وہ ان کے تھوڑا قریب ہو کر چلنے لگی، مگر اب 5 منٹ ہوئے ہوں گے کہ اسے لگا ان لڑکیوں کا قد مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا، اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی۔ وہ ڈر کی کیفیت میں ان سے دور ہو کر چلنے لگی۔ وہ دونوں بہت تیز آواز میں ہنسنے لگی تھیں۔ کرن سہم کر تیز چلنے لگی، مگر ایک ایک قدم اٹھانا دشوار ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ ڈر کے مارے اس کی سانسیں رک جاتی، وہ دونوں لڑکیاں ایک دم غائب ہو گئیں۔ کرن نے سکون کا سانس لیا اور دوڑ لگا کر کام پر پہنچ گئی۔ گھر پہنچی تو بیگم صاحبہ خاصی پریشان تھی۔ ان کی چھوٹی بیٹی ہیرا کی طبیعت ٹھیک نہ تھی، اسے تیز بخار تھا۔ ہیرا کے سر پر وہ ماتھے پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھیں۔ کرن کو دیکھ کر انہوں نے سکون کا سانس لیا، کیونکہ وہ اس سے مانوس تھیں۔ حیرت انگیز طور پر ہیرا نے کرن کو دیکھ کر آنکھیں کھول لی۔ ہیرا کی ماں، جس کا نام سندس تھا، اس نے شکر ادا کیا اور کرن کو ناشتہ بنانے کا کہا۔ وہ ناشتے سے فارغ ہوئی تو سندس نے اسے لان میں ہیرا کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہا اور خود کام کرنے لگی۔
جب وہ کھیل رہی تھیں تو ایک طوطا اڑتا ہوا آ کر ان کے کھیل میں شامل ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار اپنے نوکیلے پنجے کرن کے سر پر مار کر ان دونوں کے ارد گرد اڑ رہا تھا۔ کرن نے اسے اڑانا چاہا مگر ہیرا اسے دیکھ کر ہنستی رہی، بار بار اسے ہاتھ سے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتی۔ صاف ظاہر تھا کہ ننھی ہیرا کو طوطے کا کھیل پسند آ رہا تھا۔ کرن نے اسے دونوں ہاتھوں سے پکڑا تو اس نے منہ سے تیز آواز نکالی جس سے وہ ڈر گئی، مگر اس نے طوطے پر اپنی گرفت ہلکی نہ کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ طوطا ہاتھ میں پھڑ پھڑا کر رہ گیا۔ ہیرا طوطے کو دیکھ کر خوش تھی، خیر وہ اسے مطمئن ہو کر بند کرنے کے لیے کوئی پنجرا ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے لان میں چلتا پھرتا دیکھ کر مالی بابا نے کہا، کیا بات ہے کرن، کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ اور پھر کرن نے ہیرا کے کھیلنے اور طوطا ملنے کی پوری کہانی سنائی۔ وہ بولے، بیٹا، یوں کسی انجان پرندے کو قید کر کے اپنے پاس رکھنا ہرگز اچھی بات نہیں۔ اکثر اوقات جنات پرندوں کا روپ دھار کر انسانی دنیا کی سیر کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ کرن ہنسی اور کہا، آپ کی بات ٹھیک ہوگی بابا، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر اڑتا پھرتا پرندہ جنات میں سے ہو۔ میں اس پیارے طوطے کو ہرگز نہیں اڑاؤں گی۔ وہ یہ کہہ کر گھر کے اس حصے کی طرف آ گئی جہاں بیگم صاحبہ نے کچھ پرندے پال رکھے تھے۔ سارے کے سارے پالتو پرندے اس نئے طوطے کو دیکھ کر مختلف آوازیں نکالنے لگے۔ کرن نے مسکرا کر کہا، یہ تمہارا نیا دوست ہے، دیکھو تمہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ اسے ایک خالی پنجرا نظر آیا، اس نے طوطے کو وہاں بند کر دیا اور خود جا کر ہیرا کو دیکھنے لگی۔ اس دن کے بعد بہت سے دن پرسکون انداز میں گزر گئے۔ بس کام کی مصروفیت میں وہ طوطے کو دوبارہ نکال کر کھیلنا بھول گئی۔ ایک دن وہ سندس کے گھر پہنچی تو سندس بڑی پریشان تھی۔ وہ اس کی ہی منتظر تھی۔ اسے دیکھتے ہی آگے بڑھ کر بولی، گھر میں پانی ختم ہو گیا ہے کرن، پانی کے دونوں ٹینک سوکھے پڑے ہیں، موٹر خراب ہے، مکینک کو فون کیا ہے مگر وہ شام تک آئے گا اور موٹر ٹھیک کرنے کے لیے آج میری کچھ سہیلیوں نے آنا تھا، میں نے انہیں کھانے کا بھی کہہ دیا۔ میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے یہ سوچ کر کہ آخر سہیلیوں کے سامنے میری کیا عزت رہ جائے گی۔ تو ایسا کر، تیرے گھر کے راستے میں جو کنواں ہے نا، وہاں سے مجھے گزارا لائق پانی لا دے۔ آخر میں اپنے مطلب کی بات کہہ کر اس کا جواب جاننے کی زحمت کیے بغیر وہ چلی گئیں، یعنی یہ کہ انکار کی گنجائش نہ تھی۔ بیگم صاحبہ واپس آئی، اس کے ہاتھ میں بالٹی تھی۔ سنہری چمکتی بالٹی دیکھ کر کرن کا نظر ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اس کی نظریں بالٹی پر گڑی دیکھ کر سندس نے کہا، میرے پاس اس سونے کی بالٹی کے علاوہ اور کوئی دوسری بالٹی نہیں۔ تمہارے علاوہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی، صرف تم واحد ہو جس کے حوالے میں بلا خوف و خطر اپنی کوئی بھی قیمتی شے کر سکتی ہوں، کیونکہ تم میرے سامنے پلی بھڑی ہو۔ تمہاری نیت پر مجھے کوئی شک نہیں۔ اگر مگر کچھ نہیں، جلدی جاؤ اور پانی لے کر آنا، میں انکار نہیں سنوں گی۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، بات ختم کر دی اور ایک موٹی رسی اور بالٹی اسے تھما کر خود چلی گئی۔ خیر اس راستے سے وہ خود ڈرتے ہوئے گزری تھی، وہاں رک کر پانی نکالنا ایک بڑا آزمائش کا کٹھن کام تھا۔ وہ آہستہ آہستہ مریل قدموں سے چلتی آ رہی تھی، معلوم بھی نہیں تھا کہ آج زندہ واپس لوٹ کر جاؤں گی یا نہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ غریبی بھی کیا ظالم شے ہے، 2 ٹکے کی نوکری کی خاطر کیا کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ یہ امیر لوگ 4 پیسے دے کر سمجھ لیتے ہیں کہ جیسے انسان کو خرید لیا ہو۔ وہ خود سے باتیں کرتی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ سونے کی بالٹی کی فکر تھی جو کسی ڈاکو کی نظر میں آ جاتی تو یقیناً کبھی نہ بچتی۔ ویران راستے پر آ کر اس نے رفتار بدلی اور تیز تیز چلنے لگی۔ وہ جلد از جلد یہاں سے پانی لے کر نکل جانا چاہتی تھی۔ کنویں کے قریب آئی، وہاں ہو کا عالم تھا۔ وہ ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ ڈرتے ہوئے اس نے بالٹی کو کنویں میں اتارا تو یہ کیا، رسی تو اس کے ہاتھ میں ہی رہ گئی تھی، یعنی وہ بالٹی پر رسی باندھنا بھول گئی۔ ڈر و خوف انسان خود پر حاوی کر لے تو اس طرح چھوٹی سی بھول سے اپنا بہت بڑا نقصان کروا لیتا ہے۔ کرن کو اسی لمحے سمجھ آ گیا، وہ بھول گئی کہ اسے کسی جن کا خوف لاحق تھا۔ وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ جلد از جلد یہاں سے جانا ہے۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ اس کے پاس کسی کی قیمتی امانت ہے، جسے واپس لوٹانے کے لیے وہ تمام عمر بھی محنت کرتی تو شاید تب بھی یہ نقصان بھرپا نہیں ہو سکتا تھا۔ زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ نظروں کے سامنے والدین کا چہرہ گھوم گیا جو شاید اس کی راہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس کے ذہن میں والدین کا پریشان چہرہ نظر آیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کنویں کے اوپر پڑی لوہے کی زنگ آلود بھاری چادر کو بڑی مشکل سے کھسکایا اور اندر جھانکنا چاہا۔
اسے گہرے کنویں کے اندر سوائے اندھیرے کے کچھ دکھائی نہ دیا۔ اے لڑکی، سونے کی بالٹی اب تجھے نہیں ملنے والی، اسے اپنے پیچھے سے نصفانی آواز سنائی دی تو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ مڑ کر دیکھا 2 لڑکیاں وہاں کھڑی تھیں۔ وہ دونوں تمسخر بھری نظروں سے اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ یہ وہی لڑکیاں ہیں جنہیں وہ پہلے بھی اس ویران راستے پر دیکھ چکی ہے۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ ایک نئی مصیبت ہے۔ سونے کی بالٹی سے تو وہ پہلے ہی واقف تھی، سو کرن نے ان سے مدد مانگنے کا سوچا۔ ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ خدا کے لیے تم لوگ میری مدد کر دو، بالٹی کسی طرح نکال کر مجھے دے دو، میں تمہارا یہ احسان تمام عمر یاد رکھوں گی۔ اس کی بات سن کر دونوں لڑکیاں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے تمہیں ہمارا ایک کام کرنا ہوگا۔ میں ہر کام کرنے کو تیار ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا، تمہیں یہ تھیلا اٹھا کر جنات کے ٹھکانے پر لے جانا ہے، یہ ان کی امانت ہے۔ ہم ان کی امانت تمہارے ہاتھوں وہاں پہنچانا چاہتے ہیں۔ ان دونوں نے اپنے پیچھے رکھے بڑے اور بھاری سے تھیلے کو اٹھا کر کرن کے سر پر رکھا اور ان تک پہنچانے کا کہا۔ کرن اپنی ساڑی سنبھالے سر پر وزنی تھیلا اٹھائے چل رہی تھی۔ اسے جنات کے ٹھکانے کا علم تھا اور نہ ہی کبھی اس نے علاقے کے بارے میں کچھ جاننا چاہا تھا۔ ایک مصیبت سے نکلی نہ تھی کہ دوسری میں پھنس گئی۔ ان لڑکیوں نے کہا، جہاں تمہیں اس کا وزن ہلکا معلوم ہو بس وہیں رک جانا اور آس پاس اس کے مالک کو تلاش کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی آ کر تم سے مل لیں۔ کرن یہ تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جادوگرنیاں ہیں اور اپنی مصیبت بڑی چالاکی سے اس کے گلے میں ڈال چکی ہیں اور اسے اب بالٹی کو حاصل کرنے کے لیے بڑے جتن کرنے پڑ رہے تھے۔ وہ جنگل کی طرف چل دی۔ بچپن میں سنا تھا کہ درختوں پر جنات کا بسیرا ہوتا ہے، سو وہ ہر پیڑ کے نیچے جا کر تھیلے کا وزن محسوس کرتی، مگر ڈھیٹ وزن تھا کہ کم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے تھک گئی اور ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر لمبے سانس لینے لگی۔ دور دور جنگلی جانور نظر آ رہے تھے۔ ایک لومڑی آ کر اس کے پیر پر اپنا سر رگڑنے لگی، جیسے اس جنگل میں کسی انسانی مہمان کا آنا اسے اچھا لگا ہے۔ کچھ دیر بعد وہ کھڑی ہو گئی تو چھوٹے سائز کی وہ لومڑی بھی اس کے ساتھ قدم ملا کر چلنے لگی۔ کاش تم لوگوں کے پاس زبان ہوتی تو شاید تم ہی میرا دکھ سمجھ جاتے، کیونکہ انسان تو اتنا خود غرض ہو گیا ہے، کسی کا دکھ سمجھنے کی صلاحیت کھو بیٹھا ہے۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر شکنوں کا جال تھا۔ جنگل کا کنارہ شروع ہو گیا۔ سر پر پڑا ہوا وزن جوں کا توں تھا۔ جنگل سے باہر قدم رکھا تو سامنے سے اپنی ماں کی دوست خالہ رضیہ آتی نظر آئی۔ اس کی نظر کرن پر پڑی تو اس نے چھوٹی چھوٹی آنکھیں گول گول گھما کر حیرت میں دیکھا۔ تو یہاں جنگل میں کہاں پھر رہی ہے؟ خالہ رضیہ پورے گاؤں کی رپورٹر ہونے کا فریضہ اچھی طرح ادا کرتی تھی۔ کرن اس بات سے واقف تھی، سو اس نے بہانہ بنایا، دراصل مالکن نے جنگل سے کچھ جڑی بوٹیاں منگوائی تھی خالہ، وہی لینے آئی ہوں۔ اچھا، کیا واقعی؟ اسے شاید یقین نہیں آیا تھا، سو مزید کھوجنے لگی تو کرن کو غصہ آ گیا۔ نہیں، پکنک منانے آئی تھی، وہ بھی سر پر منو بوجھ لاد کر۔ تم بھی نہ پولیس افسر بن کر تفتیش کرتی رہتی ہو۔ وہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ آگے بڑھ گئی، چلتے ہوئے دور نکل آئی۔ سڑک شروع ہو گئی، اکا دکا گاڑیاں چل رہی تھیں۔ شدید پیاس لگی تو اسے دور ایک جھونپڑی نظر آئی۔ آس پاس کوئی تھا نہیں۔ دھوپ کی شدت سے بچ کر وہ سائے میں بیٹھنا چاہتی تھی، تو اس نے بنا سوچے سمجھے جھونپڑی کے اندر قدم رکھ دیا۔ جو ہی اندر پیر ڈالا اسے لگا وزن ختم ہو گیا اور کوئی روئی کا گولا اس کے سر پر موجود ہے۔ وہ پریشان ہو گئی، مگر اگلے پل اسے ان لڑکیوں کی بات یاد آ گئی کہ اس امانت کا مالک یہیں کہیں قریب ہے۔ اس سے پہلے وہ مزید آگے بڑھتی، گرجدار آواز آئی، کون ہے بدبخت جس نے اپنی شامت کو آواز لگائی ہے؟ کون ہے جس نے بغیر اجازت میرے محل میں قدم رکھا؟ پہلے تو کرن نے آس پاس دیکھا، جہاں محل تو دور کی بات کسی قسم کی خوبصورتی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ کہنے والے کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، مگر آواز بہت روبدار تھی۔ وہ لرز کر بولی، میں اس امانت کو اس کے اصل حقدار تک پہنچانے آئی ہوں۔ اس نے ہمت کر کے کہا کہ کہیں وہ اسے نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اچھا، تو ہے میرے بھائی کا خزانہ چرانے والی چورنی؟ اس بار کہنے والا خود بھی سامنے آ گیا، جس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر کرن ڈر کے مارے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس کے بڑے بڑے سینگ، گویا پیروں کو چھوتی ہوئی مونچھیں دیکھ کر کوئی ہوش مند بندہ بھی کانپ سکتا تھا۔ وہ تو نازک سی لڑکی تھی۔ تم چور ہو اور تمہیں اس چوری کی سزا ضرور ملے گی۔ ارے میں چور نہیں، میں تو جانتی نہیں کہ اس تھیلے کے اندر چیز کیا ہے۔ مجھے بس یہ 2 جادوگرنیوں نے دیا اور وہ میرے اس کام کے بدلے میں مجھے کنویں سے سونے کی بالٹی نکال کر دیں گی، جو میری غلطی سے گر چکی ہے، اور وہ بالٹی میری نہیں، میری مالکن کی ہے۔
اگر میں بالٹی لے کر واپس نہیں جاؤں گی تو بیگم صاحبہ مجھے کام سے نکال دیں گی۔ بالٹی کی قیمت میرے گھر سامان میری زندگی سے زیادہ ہے۔ میں یہ ہرجانہ کبھی نہیں بھر سکوں گی کیونکہ میرے ماں باپ بیمار ہیں اور میں چھوٹے سے کام سے گھر کا خرچہ اٹھاتی ہوں۔ اس نے اتنی سی بات بتا کر رونا شروع کر دیا تو گویا اس بھیانک جن کو اس پر رحم آ گیا۔ اچھا تو یہ کام ڈولی بولی کا ہے۔ اس کی خود کلامی اتنی تیز آواز میں تھی کہ کرن نے صاف سنا۔ اس نے حیرت سے پوچھا یہ کون ہے؟ وہ دونوں جادوگرنیاں جنہوں نے تمہیں یہاں بھیجا ہے۔ وہ اپنے جادو کے ذریعے لوگوں کا مال و دولت قبضے میں کرتی ہیں۔ اس بار انہوں نے غلطی سے جنات کا خزانہ چرا لیا تو واپس کرنے کے لیے تمہیں سہارا بنایا۔ دراصل وہ 100 سال پرانی 2 بوڑھی جادوگر عورتیں ہیں، مگر اپنے جادو کی بدولت جوان کم عمر حسین لڑکیوں کے روپ میں ہی دکھائی دیتی ہیں۔ اچھا تم نے سونے کی بالٹی ان کے سپرد کر کے کوئی اچھا کام نہیں کیا ویسے۔ اب تم اپنی بالٹی کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر وہ رونے لگی۔ میں مالکن کو کیا جواب دوں گی؟ ارے ہرے ٹھیک ہے رو مت، میں تمہیں بالٹی ان عورتوں سے واپس دلوا دوں گا، مگر تمہیں ایک کام کرنا ہوگا۔ کیا واقعی اس بار میں اپنی مالکن کی امانت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گی؟ کرن نے بے یقینی سے پوچھا۔ ارے ہاں۔ وہ ہنسنے لگا تو اس کی مونچھیں زور زور سے ہلنے لگی اور وہ مزید ڈراؤنا نظر آیا، کیونکہ بالکل یہ کوئی انسانی جھوٹا وعدہ نہیں بلکہ ایک جن کا سچا وعدہ ہے۔ میرا بھتیجا جس کا نام حماد ہے وہ طوطے کا روپ لے کر انسانی دنیا کی سیر کو نکلا تھا مگر اب تک واپس نہیں لوٹا۔ کسی ظالم انسان نے اسے قید کر لیا، وہ ناسمجھ ہے سو قید سے رہائی نہ پا سکا۔ ہمیں اسے حاصل کرنا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، کرن نے ساری بات سمجھ کر کہا، مگر میں اسے ڈھونڈوں گی کہاں؟ پریشانی میں وہ یہ بات فراموش کر بیٹھی تھی کہ طوطا اس کی قید میں ہے، جسے قید کر کے وہ اپنی زندگی کے جھمیلوں میں کہیں گم ہو گئی اور ایسی گم ہوئی کہ پلٹ کر اس کی خبر نہ لے سکی۔ خیر وہ مزید بولا، تم لوگوں کے گھروں میں جا کر کسی بہانے ان کے طوطے آزاد کرو گی۔ جس طوطے کی چونچ آزاد ہونے کے بعد نیلے رنگ کی ہو جائے گی، اس پر تمہارا یہ امتحان ختم ہو جائے گا، تمہیں اپنی امانت مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں سونے کی بالٹی جلد حاصل کرنے کے لیے ایسا کرنے کو تیار ہوں۔ میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ کرن نے قدم اٹھایا تو وہ بولا، ارے رکو۔ کرن پلٹی تو اس کے ہاتھ میں سونے کی بالٹی دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ یہ ہو بہو ویسی ہی تھی جیسی مالکن کی تھی۔ حیران مت ہو لڑکی، یہ کوئلے کی بالٹی ہے اور 7 دن بعد اپنے اصلی روپ میں آ جائے گی۔ تم وقتی طور پر اپنی مالکن کو یہ دے کر اس کی جواب دہی سے بچ سکتی ہو۔ جس کے کہنے پر کرن نے شکر گزاری سے دیکھا اور بالٹی کو تھام لیا۔ بلا شبہ تم بہت نرم دل ہو۔ جاتے وقت کرن نے اعتراف کیا۔ اس کی تعریف سن کر وہ مسکرا دیا۔ کرن کوئلے کی بالٹی جو نظر کا کمال دھوکہ تھی، اسے وہ دیکھنے میں بالکل سونے کی نظر آ رہی تھی۔ وہاں سے نکل کر بیگم صاحبہ کو دھوکہ دینے پر اس کا دل تھوڑا اداس تھا، جنہوں نے ہر موڑ پر اس کے گھر والوں کا خیال رکھا تھا۔ وہ لڑکی عام حالات میں کسی کو دھوکہ دینا ہرگز پسند نہ کرتی تھی۔ یہ سوچتی ہوئی کہ بہت جلد جن کے بھتیجے کو آزاد کروا کر وہ اصلی بالٹی بیگم صاحبہ کے کمرے میں رکھ کر اسے اٹھا کر کہیں دور پھینک دے گی تاکہ اس دھوکے سے ہمیشہ کے لیے اس کی جان چھوٹ جاتی، وہ مختلف سوچوں میں ڈوبی آگے بڑھ رہی تھی۔ دل میں امید تھی کہ شاید ان لڑکیوں نے وعدہ نبھایا ہو اور اس کی بالٹی مل جائے، کیونکہ وہ ان کا دیا گیا کام پورا کر چکی تھی۔ ویران راستہ ختم ہوا۔ وہ جنگل کے راستے سے بھی جیسے تیسے گزر گئی۔ اس کے بعد کنویں والا راستہ شروع ہوا تو اس نے حسرت بھری نظر سے دیکھا، مگر لڑکیاں تو کیا، ان کا سایہ بھی وہاں دکھائی نہ دیا۔ یعنی اس جن نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ معصوم لوگوں کو لوٹنے والی جادوگر ہیں۔ کرن کی امید ابھی کچھ باقی تھی اور جب وہ کنویں کے قریب آئی تو یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کنواں کھلا پڑا تھا، اس کے اوپر رکھی لوہے کی بھاری چادر دور تھی، جیسے کسی نے چٹکی سے اسے اڑا کر دور پھینک مارا ہو۔ کنویں میں جھانکا تو خالی تھا، نہ پانی تھا نہ بالٹی، جس کا مطلب یہ تھا کہ سونے کی بالٹی حاصل کرنے کے لیے اسے جن کی مدد درکار تھی۔ وہ مریل قدم اٹھا کر گھر پہنچی۔ گھر کے سامنے پہنچ کر لمبی سانس لی۔ چوں ہی گھر میں قدم رکھا تو مالی بابا آ گئے اور کہا، اچھا ہوا کرن پتر تو آ گئی، تو بی بی جی نے برابر والے گاؤں سے مکینک بلا لیا تھا، اس نے موٹر ٹھیک کر گئی، پانی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ میں تمہیں بلانے بھی گیا تھا مگر تم مجھے کنویں کے پاس نظر ہی نہ آئی تو میں واپس آ گیا۔ پانی نہ لانے پر اس نے دل ہی دل میں شکر کا سانس لیا۔ بابا جی، کنواں تو خشک تھا تو میں دوسرے راستے سے گھر آ رہی تھی۔ بابا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ آگے بڑھ گئی
بی بی کے کمرے کے سامنے آ کر اس کا ہاتھ کانپ گیا، جس میں بظاہر سونے کی مگر در حقیقت کوئلے سے بنی بالٹی تھی۔ کمرے کے اندر سے بیگم صاحبہ اور اس کی سہیلیوں کے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ بیگم صاحبہ اٹھ کر کسی کام سے باہر آ گئی تو کرن کو پریشان دیکھ کر کہا، ارے آ گئی تو کرن، بڑی دیر لگا دی۔ خیر پانی کا مسئلہ تو حل ہو گیا، ایسا کر پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد ایک کچن میں جو برتن پڑے ہیں نا فٹافٹ دھو دینا۔ وہ نارمل انداز میں کہتی چلی گئی، جبکہ کرن خود کو نارمل ظاہر کرنے لگی۔ اس دن گھر آئی تو بہت تھکی ہوئی تھی۔ امی نے چپ چاپ دیکھا تو ٹوک دیا، کیا بات ہے کرن، پریشان لگ رہی ہو؟ اس کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ نہیں اماں، میں پریشان نہیں، بس زندگی سے تھک گئی ہوں، اس نے اداس لہجے میں کہا تو شبانہ دل تھام کر رہ گئی اور کہا، نا پاگلے، ایسے نہیں کہتے، رب جس حال میں رکھے راضی رہنا سیکھتے ہیں۔ تو نے سنا نہیں، دنیا میں شکر گزار رہو، کیونکہ جیسی زندگی ہم گزار رہے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہم جیسی زندگی گزارنے کے لیے ترستے ہیں، تڑپتے ہیں۔ شبانہ نے ایک اس مقولے پر عمل کر کے اپنے کچے گھر، ٹوٹی چھت تلے ساری عمر بڑے پرسکون انداز میں جی ڈالی تھی، اور اب یہی سبق بیٹی کو سکھایا۔ بیٹی نے پیار بھری نظر ماں پر ڈالی اور مسکرا دیا۔ ماں کے دل کو پتہ نہیں قرار آیا یا نہیں، مگر وہ کچھ پڑھ کر کرن پر پھونکنے کے بعد آنکھیں بند کر کے سو گئی۔ کرن اٹھی، ابا پر موٹا لحاف ڈال کر سونے کی کوشش کرنے لگی، مگر ذہن بھٹکتا جا رہا تھا۔ رات کو نہ جانے کس پہر اس کی آنکھ لگی، پوری رات عجیب و غریب خواب ستاتے رہے۔ صبح جاگی تو سر کافی بھاری تھا۔ صبح کو وہ کام پر جانے سے پہلے اپنی سہیلی ہاجرہ کی طرف چلی آئی۔ ہاجرہ اسے صبح سویرے اپنے دروازے پر دیکھ کر جہاں حیران ہوئی وہیں خوش بھی ہوئی۔ ہاجرہ کے ابا طوطے پالتے تھے، یہی ان کا کاروبار تھا۔ ان کے گھر لاتعداد اور تقریباً ہر نسل کا طوطا تھا، جن کی مالیت لاکھوں ہزاروں میں ہوتی۔ سو وجہ یہی تھی کہ وہ ہر موسم میں اپنی جان سے بڑھ کر ان کا خیال کرتے تھے۔ کرن جب بھی ہاجرہ سے ملنے آتی ان کے بڑے بڑے پنجروں میں بند طوطے ضرور دیکھ کر جاتی۔ آج بھی وہ بہانے سے اسے چھت پر لے آئی جہاں پنجرے رکھے ہوئے تھے۔ کتنے پیارے طوطے ہیں، سچی میرا بڑا دل کرتا ہے طوطے پالوں، مگر گھر میں جگہ کا مسئلہ ہے، اور تجھے تو معلوم ہے ہم لوگوں کو ان کی دیکھ بھال کرنی نہیں آتی۔ کرن نے باتوں کا رخ طوطوں کی طرف موڑ دیا۔ ہاں، ہاجرہ نے کہا، ارے ہاں کرن، انہیں پالنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں، خیر جب بھی جی چاہے میرے گھر چکر لگا لیا کرو۔ تم لوگوں نے کوئی طوطا تو نہیں پکڑا تھا پچھلے دنوں؟ کرن نے بہانے سے پوچھا تو ہاجرہ نے حیران ہو کر دیکھا۔ پکڑا تو تھا، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ارے میری بیگم صاحبہ ہے نا، اس کی دوست کا طوطا گم ہو گیا اور ملنے کا نام نہیں لے رہا، کرن نے بہانہ بنایا۔ ہاں تو ضروری تھوڑی ہے کہ یہ ان کا طوطا ہو سکتا ہے کہ کسی اور کا بھٹکا ہوا ہو، بلکہ اگر کسی کا طوطا راہ بھٹک کر ہمارے پاس آ بھی جائے تو لوگ ابا کو آ کر اس کی نشانیاں بتاتے ہیں اور لے جاتے ہیں۔ اچھا، ہاجرہ نے پوری تفصیل بتائی تو کرن مزید کچھ کہہ نہ سکی اور اس پنجرے کے پاس آ کر طوطے کو دیکھنے لگی جس کے بارے میں وہ بتا رہی تھی۔ وہ سبز رنگ کا نہایت عام معمولی شکل و صورت والا طوطا تھا جو اس وقت اپنی چونچ مار کر سیب کھا رہا تھا۔ کرن اسے پنجرے کے اندر سے چھونے لگی۔ بچپن میں انہیں ہاتھ لگانے سے کتنا ڈر لگتا تھا نا تجھے، اب نہیں لگتا کیا؟ ہاجرہ نے ہنس کر پوچھا تو کرن مسکرا دی۔ نہیں، بچپن گزرا ہے تو اپنے ساتھ سارے خوف بھی لے اڑا ہے۔ پچھلے دنوں تو سندس بیگم کے گھر میں میرے سر پر ایک طوطا منڈلا رہا تھا، اسے میں نے بڑے آرام سے پکڑ لیا تھا۔ کرن کو یہ بات یاد آئی تو اس نے بے دھڑک کہہ دیا، ساتھ ہی اس کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ وہی جن کا بچہ ہو۔ بس دماغ میں یہ سوچ آنے کی دیر تھی کہ وہ اپنی سہیلی سے اجازت لے کر وہاں سے نکلی۔ ہاجرہ نے اسے ناشتہ کرنے کا کہا، بہت اصرار کیا، مگر وہ سندس کے گھر پہنچی تو ابھی وہ سو کر نہ اٹھی تھی۔ کرن لان کی دوسری طرف بنے پنجروں کی طرف آ گئی جہاں مختلف اقسام کے پرندے جمع تھے۔ کرن آخر میں رکی، آخر میں رکھے گئے اس طوطے کے پنجرے کے قریب آ کر امید بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگی تھی اور دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ کاش یہی وہ پرندہ ہو جو طوطے کے روپ میں آ کر انسانی دنیا میں در بدر بھٹک رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے آسمان کو دیکھا اور بڑے جذب کے عالم میں دعا کرنے کے بعد طوطے کو دیکھا جو ایک کونے میں اداس بیٹھا نظر آ رہا تھا اور پہلے سے کمزور بھی۔ دیکھو کتنا کمزور ہو گیا ہے، یہ پنچھی آزادی کا مسافر ہے، اسے قید راس نہیں آئی۔ مالی بابا قریب سے گزرتے ہوئے بولے،
تو کرن نے سر ہلایا، جی میں اسے آزاد کرنے ہی یہاں آئی ہوں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یہ کہہ کر وہ رکے نہیں اور جس کام سے آئے تھے وہ کام کرنے لگے، جبکہ کرن نے پنجرے کا دروازہ کھول دیا۔ پہلے تو طوطا حیران سا اس معجزے کو دیکھتا رہا، پھر جب کچھ سمجھ آیا تو خوشی کے مارے گول گول گھومنے لگا۔ اس کی خوشی دیکھ کر کرن مسکرائی، سوچنے لگی انسان کتنی ظالم شے ہے، اپنی خوشی کی خاطر دوسروں کی جان سے آسانی سے کھیل لیتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوئی، اتنے دن طوطے کی قید کی وجہ یقیناً وہی تھی۔ خیر طوطا پنجرے سے نکل کر جو ہی آزاد فضا میں آیا، اس کی چونچ کا رنگ ایک دم نیلا ہو گیا۔ کرن نے یہ دیکھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اس کے سر پر گول چکر کاٹ کر جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہا تھا، پھر وہ رکے بغیر لمبی اڑان بھر گیا۔ وہ اڑا نہیں تھا بلکہ ساتھ کرن کی ساری فکر بھی لے اڑا تھا۔ وہ جلدی جلدی بیگم صاحبہ کے لیے بیڈ ٹی بنا کر ان کے کمرے میں آئی تو اس کے چہرے پر پھیلی خوشی دیکھ کر وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی، کیا بات ہے کرن، تیری لاٹری نکل آئی ہے؟ کرن نے کچھ نہ کہا، بس ہنسنے لگی۔ کرن کمرے سے نکلنے لگی تو اس کی نظر شو کیس میں رکھی بالٹی پر گئی۔ اس نے یہ سوچ کر سکھ کا سانس لیا کہ بہت جلد اس کی جگہ اصل چیز اپنی جگہ پر آنے والی ہے۔ آج جلدی سے کام نپٹا کر وہاں سے نکلی۔ اب اس کا رخ اسی خوفناک جن کی جھونپڑی کی طرف تھا جسے وہ محل سمجھتا تھا۔ شاید وہ محل انسانوں کو جھونپڑی کے روپ میں نظر آتا ہے۔ خیر یہ جو بھی راز تھا اس سے کرن کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بڑے آرام سے چلتی ہوئی آگے جا رہی تھی۔ اس بار اس نے جنگل سے جانے کی بجائے متبادل راستہ اختیار کیا اور اس راستے سے وہ بڑی جلدی اپنی مطلوبہ جگہ جا پہنچی۔ جھونپڑی کے سامنے آ کر وہ کچھ دیر رکی۔ اس وقت وہ کسی ڈر کی کیفیت میں ہونے کی بجائے خوش تھی۔ جو ہی اس نے جھونپڑی میں قدم رکھا تو ایسا لگا جیسے وہ کسی اور جہان میں قدم رکھ چکی ہے۔ اندر کا جہان بہت حسین تھا، چاروں طرف تازہ پھولوں کی سجاوٹ تھی۔ وہ واقعی ایک محل کے اندر کھڑی تھی اور محل کی روشنیاں اس کی آنکھیں چندیا رہی تھیں۔ وہ حیران سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ وہی خوفناک جن وارد ہوا۔ اس نے تالیاں بجائیں تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے سامنے تحائف کا ڈھیر لگ گیا۔ اتنے قیمتی تحائف کرن نے زندگی میں پہلی بار دیکھے تھے۔ وہ جن اپنی عادت کے مطابق تیز آواز میں بولا، تم اچھی اور محنتی لڑکی ہو، یہ تمہاری ایمانداری کا انعام ہے۔ اس نے سونے چاندی سے بنی مختلف اشیاء کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کرن کو لگا وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ ابے لڑکی، یہ خواب نہیں حقیقت ہے۔ وہ شاید اس کے دل کی بات کو جان گیا تھا۔ وہ تبھی اس کے کہنے پر کرن کو یقین آیا کہ وہ کسی تصوراتی دنیا میں نہیں بلکہ اس کے محل میں موجود ہے، جو باہر سے نظر آنے میں پھٹی پرانی جھونپڑی ہے۔ میں سونے کی بالٹی لینے یہاں آئی ہوں۔ کرن کو اپنے یہاں آنے کا مقصد یاد آ گیا۔ وہ کہا لگا کر بولا، سونے کی بالٹی تمہاری بیگم کے شوکیس میں سجی ہے۔ یہ تو صرف تمہارا ایک امتحان تھا لڑکی۔ جو ہی تم نے ہمارے بھتیجے کو آزاد کیا اسی وقت تمہاری مجرموں کو ہم نے قید میں ڈال دیا۔ تمہاری امانت تو پہلے دن ہم ان سے حاصل کر چکے تھے۔ کون مجرم؟ کرن نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے وہی جادوگر عورتیں جو سالوں سے لوگوں کو لوٹ رہی ہیں۔ یہ دونوں نوکرانی کے روپ میں اب تمہارے ساتھ رہیں گی اور تمہارے محل میں تمہارا ہر کہنا مانیں گی۔ میرا کون سا محل؟ ارے ہاں، تمہارا محل نما گھر جہاں تم اور تمہارے ماں باپ رہیں گے، صرف ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ اس نے فوراً پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور اسے پورا کرنا ہے۔ انسان اپنے مفاد میں انسانیت کو کہیں دور چھوڑ چکا ہے۔ تم انسانیت کو قائم کر کے لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ کرن نے وعدہ کیا اور جب وہ ان کے اس جھونپڑی نما محل سے نکلی تو بہت خوش تھی۔ باقی کا راستہ اسے خوشگوار ہواؤں میں پرسرور محسوس ہوا اور اس کے پیچھے اس کی دو کنیزیں تحائف اٹھائے سر جھکائے چل رہی تھیں۔ یہ وہی جادوگر عورتیں تھیں جنہوں نے سالوں لوگوں کا دولت مال لوٹا تھا، بٹورا تھا، مگر آخر میں انہیں غلامی کے سوا کچھ نہ ملا۔ یہ سچ ہے کہ دوسروں کے روپے، پیسے، دولت پر نظر رکھ کر انسان آگے بڑھنے کی بجائے مزید پستی میں چلا جاتا ہے۔ کرن نے پہلی فرصت میں اپنے والدین کا اچھے ہسپتال میں علاج کروایا، پھر گاؤں میں ایک ہسپتال اور اسکول تعمیر کروایا۔ گاؤں کے لوگ اس کی دریا دلی سے متاثر ہوئے، خوش ہوئے اور ان کی دعائیں رنگ لائیں۔ اس کے ماں باپ صحت یاب ہو گئے۔ شہری رپورٹر اکثر اس کا انٹرویو کرنے آتے اور کامیابی کی وجہ پوچھتے تو وہ مسکرا کر کہتی، اپنے ضمیر کی آواز پر کان دھرنا ہی میری کامیابی کا راز ہے۔
کچھ لوگوں کی بات سمجھ میں یہ بات آ جاتی ہے اور کچھ لوگ اسے نفسیاتی کیس سمجھ کر آگے چل پڑتے ہیں۔ دراصل یہ وہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جیسا چل رہا ہے چلنے دیتے ہیں اور اسی اصول پر زندگی بتا دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک اپنی حالت بدلنا ہرگز معنی نہیں رکھتا۔ خیر کئی سال گزر چکے ہیں۔ کرن کا گاؤں ترقی یافتہ علاقوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان گزرتے برسوں میں کرن ایک قدردان شخص سے شادی کر چکی ہے۔ اس کے 3 بہت پیارے سمجھدار بچے ہیں جنہوں نے اپنی ماں جیسی مہربان شخصیت پائی ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ کرن کی زندگی میں اصل رونق، خوشی اور سکون اپنی اولاد اور اپنے شوہر کے دم سے ہی ہے۔